अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आपसे मुलाकात होती है गाहे बगाहे, कभी डेली कभी वीकली बेसिस पे, और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं जो कि मार्केट के ऊपर बिलवास्ता या बिलावास्ता असरात मुरतब करते हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। आज एक बड़ा अहम दिन है और आज है 30 दिसंबर 2022। इस साल का आखिरी वर्किंग डे, यानी कल होगी 31 तारीख, आखिरी दिन होगा, लेकिन बरोज़ हफ्ता रहेगा। मार्केट में वर्किंग एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। आज बैंक हॉलीडे नहीं है, आज स्टॉक मार्केटें खुली हुई हैं, पूरी दुनिया की मार्केटें आज ओपन हैं। कल बरोज़ हफ्ते को मार्केटें बंद रहेंगी। तो इस हवाले से आज बड़ी अहमियत का हामिल है यह दिन। जैसा कि हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि वीकली बेसिस पे मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग और ईयरली क्लोजिंग, इसकी टेक्निकल लेवल पे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो आज हमारे पास ये जो आज दिन क्लोज हो रहा है यानी 30 दिसंबर, इस हवाले से हम देखते हैं कि आज डेली क्लोजिंग भी हो जाएगी, आज वीकली क्लोजिंग भी हो जाएगी, आज मंथली क्लोजिंग भी है, क्वार्टरली क्लोजिंग भी है, हाफ ईयरली, ईयरली, हर हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा ऑन टेक्निकल ग्राउंड। तो इस हवाले से हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं या स्टॉक स्क्रिप्ट्स हैं या स्टॉक इंडिसीज हैं या बॉन्ड मार्केट के जो आइटम्स हम ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उन तमाम में, यानी चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो या करेंसी आइटम हो, हर आइटम के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के हवाले से फिर आगे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अगले हफ्ते जो मार्केटें ओपन होगी, यानी नए साल सन 2023 में, जो कि यकम तारीख को आ रहा है, यकम को संडे है, फिर 2 तारीख को छुट्टी रहेगी और 3 तारीख को बाजारें ऑन हो जाएंगी। तो इस हवाले से आज की जो इम्पोर्टेंस है क्लोजिंग के हवाले से, वो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। बहरहाल आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक बंद हैं और जिनमें यूके कुछ बंद हैं या फिर कुछ जो है वो अर्ली क्लोज हो जाएंगे, जिसके अंदर यूके है, आयरलैंड है, साउथ कोरिया है, ब्राजील है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज अर्ली क्लोजिंग कुछ हो गए, कुछ होंगे, और इस तरीके से आज मार्केटें चलेंगी। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डे है आज 30 दिसंबर, और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि गोल्ड, सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज मार्केट या क्रूड ऑयल की प्राइसेस किन टेक्निकल लेवल्स पर क्लोज होती हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा सम अप हम करते हैं कि इस साल हुआ क्या। इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर खबर आप पिछले 10 महीने पहले उठा के देखें तो द वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी आफ्टर कोरोना वायरस 2019 के, इस साल फरवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रोनुमा हुआ वो था यूक्रेन के ऊपर रशियन अटैक। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मार्केटों में मूव आई और क्रूड ऑयल की प्राइसेस खास तौर पे इस अटैक के बाद $130 तक कीमतें जा पहुंची। और इस यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन एंड रशियन क्राइसिस के बाद बहुत सारे वाकयात रोनुमा हुए और रूस के ऊपर सिफारती और तिजारती पाबंदियां पूरी दुनिया की जानिब से और ख़ास तौर पे G7, G8, G20 और यूरोपियन यूनियन और बरतानिया और अमेरिका की तरफ से लागू की गई, जिसके अंदर उनके बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को हर्ट किया गया। उनकी जो रशियन रूबल था उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुए और ऑयल की प्राइसेस के हवाले से बहुत सारे रद्दोबदल सामने आए। तो बहरहाल इस हवाले से बातें होती रहीं और हमने देखा कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और बहुत ज़्यादा बमबारी की, उसमें गोल्ड की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ। वो गोल्ड की कीमतें जो 1600 और $1550, $1600 चल रही थी, आज हमारे पास उनकी कीमतें $1830 तक जा पहुंची हैं। तो बहरहाल ये जो वाकयात रहे इस साल, इसके बेसिस पे हमने देखा कि मार्केटों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया। और इस साल हमने सबसे ज़्यादा जो इस जंगी सूरत हाल के अलावा देखा वो पूरी दुनिया में शरह सूद में इजाफा, यानी अमेरिका का शरह सूद जो कि पिछले 8-10 सालों से 0 दर्जात पे था, वो बढ़ाते बढ़ाते 4.5% यानी 4.5% पे आ गया। बरतानिया 3.5% पर आ गया। यूरोपियन यूनियन ने 2.5 इंटरेस्ट रेट कर दिया और इसी तरीके से एक के बाद दीगरे तमाम ममालिक ने, इवन के पाकिस्तान भी 16% पे आज इंटरेस्ट रेट खड़ा हुआ है।
انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کی وجہ جو صرف بتائی جا رہی تھی وہ یہی تھا کہ جب یوکرین کے اوپر اٹیک کیا گیا تو جب تیل کی قیمتیں اوپری سطحوں پر گئیں تو مہنگائی میں ایک ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا. اچھا، اس اضافے میں ہم نے یہ دیکھا کہ برطانیہ میں 45 سال کی بلند ترین سطحوں پر شرح افراط زر آ گئی، جس کو ہم انفلیشن ریٹ کہتے ہیں، اور یہی صورتحال لگ بھگ امریکہ، کینیڈا اور ریسٹ آف دی ورلڈ میں رہی کہ جناب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور یہ صورتحال آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برپا ہے. تو بہرحال یہ یوکرین کرائسس ایک امپورٹنٹ کرائسس رہا. یوکرین کے حوالے سے پوری دنیا میں تبدیلی نظر آئی. اچھا، یوکرین کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہمارے پاس جو خبریں اس سال چلتی رہیں وہ زیرو کووڈ پالیسی کا ایڈاپشن تھا، جو کہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا، اور کووڈ 19 کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ مستقل آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا میں برقرار ہے. اچھا، چائنا میں زیرو کووڈ پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ جو کہ مسٹر ژی جن پنگ نے یہ کہا کہ جب تک چائنا میں کرونا وائرس یعنی کووڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، زیرو نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی جو صحبتیں ہیں وہ عوام کو برداشت کرنی پڑیں گی. اچھا، اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ بہت ساری کموڈیٹیز میں بھی آتا رہا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں مستقل اوپری سطحوں پر بھی گئیں، پھر نچلی سطحوں پر بھی گئیں کہ جناب کووڈ زیرو کی پالیسی کی وجہ سے چائنا میں نہ گاڑیاں چل رہی ہیں، نہ بسیں چل رہی ہیں، اور نہ ہی ہوائی جہاز کے سفر میں تیزی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں $70 تک پچھلے دنوں واپس نیچے آ گئی تھیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ جناب کرونا وائرس کی جو زیرو کووڈ پالیسی ہے چائنا وہ ختم کر رہا ہے، اور یا ختم ہو چکی ہیں، یا اس کی پالیسی میں بہت زیادہ نرمی لے کر آ گیا ہے. ان بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپری سطحوں پر گئیں اور $81 کا اس نہائی کیا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً $79 پہ کروڈ آئل اور برنٹ آئل تقریباً $82-83 پہ چل رہا ہے. اچھا، یہ ساری صورتحال لگ بھگ ہم اگر دیکھیں موازنہ کریں تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے یوکرین اور روس کی کرائسس سے نظر آتا ہے. اچھا، روس ہم یہ جانتے ہیں کہ روس تقریباً 60 to 70% جو انرجی سیکٹر ہے، جو پیٹرول کی جو سپلائی کرتا ہے وہ پورے یورپ کو کرتا ہے، جس میں نارڈ اسٹریم 2 کی جو پائپ لائنیں ہیں وہ پورے یورپ میں بچھی ہوئی ہیں، جو کہ فرانس، جرمنی، آسٹریا سے ہوتی ہوئی پورے یورپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر ہمارے سامنے یہ کرائسس بھی آیا ہے کہ جناب جو فن لینڈ اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں انہوں نے بھی نیٹو کی ممبرشپ کے لیے درخواست دے رکھی ہے. اس پر روس میں مزید برہمی کا اظہار کیا، اور روس نے یہ کہا کہ فن لینڈ یا ناروے یا سویڈن اگر نیٹو میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹو جو ہے وہ امریکن لابی پہ بیس کرتا ہے، تو رشیا نے یہاں پر بھی کافی برہمی کا اظہار کیا، اور رشیا نے یہ کہا کہ اگر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز نے بھی اگر نیٹو میں شمولیت اختیار کی تو ان کے اوپر بمباری کی جائے گی، ان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا، یا ان کو جو گیس کی سپلائی کی فراوانی ہے اس کو ہرٹ کیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا. تو اس حوالے سے تیل کی قیمتیں پھر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اوپری سطحوں پر گئیں. تو لے دے کے جو بھی واقعات رونما ہوئے، یا کموڈیٹیز آئٹم یا پریشس میٹل میں تیزی یا مندی کا رجحان آیا، وہ لے دے کر ہم نے یہ دیکھا کہ روس اور یوکرین کے کرائسس کی مد نظر ہی رہا. تو بہرحال آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے اوپر مستقل بمباری ہو رہی ہے، یوکرین کے اوپر مستقل جو ہے زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور روس پیچھے ہٹنے کو راضی دکھائی نہیں دیتا. حالانکہ بہت ساری خبریں آئیں کہ یورپین یونین نے اس کے اوپر پابندی لگائی، لیکن ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ روس کے ساتھ انڈیا اور چائنا شامل ہیں. یعنی انڈیا جو کہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے، اور اسی طریقے سے جو روس کے ساتھ جو دوسرا ملک ساتھ دیتا ہے وہ چائنا، اس کی بھی لگ بھگ آبادی 1.5 ارب ہے. تو یہ دو بڑی اکانومیز یعنی چائنا اور انڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس بیسس پہ روس کو کسی قسم کی پریشانی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ روس ظاہر ہے اپنا جو کروڈ آئل ہے، اپنا پیٹرول ہے، اپنے انرجی سیکٹر کو جو سیل آؤٹ کر رہا ہے وہ چائنا کو کر رہا ہے اور انڈیا کو کر رہا ہے. اور یہی باتیں پچھلے 8-10 مہینے پہلے ہمارے پاس بھی آئی تھی کہ پاکستان کو بھی تقریباً 30-40% ڈسکاؤنٹ پہ تیل اور گندم روس پرووائڈ کرے گا، لیکن بہرحال وہ پولیٹیسائز ہو گیا، پولیٹیکل بیسس پہ اس میں کوئی اتنی زیادہ پیش رفت دکھائی نہیں دی. بہرحال اس سال میں ہم جتنی بھی خبریں دیکھ رہے ہیں وہ لے دے کے وہ روس اور یوکرین اور شرح سود کے حوالے سے جڑی رہیں.
اور آج بھی ہمارے سامنے یہی کیفیت سامنے نظر آ رہی ہے کہ $70 کروڈ آئل کی پرائسز نیچے آنے کے بعد آج جب $81 اور $80 کے لگ بھگ کروڈ آئل کی پرائسز آ رہی ہیں تو پھر یہ بات سامنے آنا شروع ہو رہی ہے کہ جناب شرح سود میں امریکہ اور ریسٹ آف دی ورلڈ وہ دوبارہ سے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ شروع کر دیں گے، اور یہ بات قوی طور پر کہی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ رپورٹ تھی کہ جناب 2023 میں بھی امریکہ اپنے شرح سود میں اضافے کو جاری رکھے گا۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ پچھلے 4-5 ملاقاتوں میں امریکہ نے جو 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا، اب اس نے 75 بیسس پوائنٹ نہیں بلکہ 50 بیسس پوائنٹ یا 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہم 2023 میں دیکھیں گے، جو تجزیاتی رپورٹیں ہمارے سامنے آئیں گی اور جو کروڈ آئل کی پرائسز ہوں گی، اس حوالے سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ آئندہ کیا امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ اسی تیزی سے برقرار رکھے گا یا اس کے اندر کوئی پاز آئے گا، کوئی گیپ آئے گا اور امریکہ تھوڑا عرصے کے بعد انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا اور اس کے اندر گیپ کریٹ کرے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو اس سال ہمارے سامنے جو خبریں جو خاص اور بڑی بڑی جائنٹ کمپنیز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سب سے بڑی کمپنی جو دنیا کا ون آف دا ریچسٹ مین بن گئے مسٹر ایلن مرز، جن کی جو اپنی پرسنل ورتھ ہے وہ $2 ٹریلین 57 یا 58 بلینز آف ڈالر ان کی بن چکی ہے، اور ان کی کمپنی جو ٹیسلا ہے اور اس کے علاوہ اسپیس ایکس ہے، یا پھر انہوں نے اس دفعہ ایک اور نئی کمپنی کو اڈاپٹ کیا ہے، پرچیز کیا ہے، اور وہ ہے ٹویٹر۔ اچھا، ٹویٹر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آتی رہیں کہ ٹویٹر میں فیک اکاؤنٹس بہت زیادہ ہیں، ایک پاز آیا اور پھر ایلن مسک نے یہ کہا کہ وہ ٹویٹر کو نہیں خریدیں گے، اور بہرحال اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوتے رہیں اور مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ رہا۔ اچھا، آج جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آج سال کا آخری دن ہے، لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، 30 دسمبر ہے، اور کچھ اکانومیز بند ہیں یا ارلی کلوز ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس ایک خبر ہے اور وہ ہے فٹ بال کی دنیا سے ایک سیڈ نیوز ہے۔ مسٹر پیلے جو کہ برازیلین ایک سپر اسٹار کہلاتے تھے، جنہوں نے 1958، 1962 اور 1968 میں ورلڈ چیمپئن بنے، ورلڈ کپ حاصل کیا، آج ہی از نو مور ود اس۔ ان کا انتقال ہو گئے برازیل کے ایک ہاسپٹل میں۔ یہ ایک سوگوار خبر ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا عظیم شخص آج دنیا میں نہ رہا۔ اچھا، اس کے ساتھ اور جو دوسری خبر ہے، خاص طور پہ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا گولڈ کے حوالے سے، جیسے گولڈ پہ میرے کافی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، اور واٹس ایپ پلیٹ فارم پر بھی مجھ سے کافی باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، گولڈ جب پچھلے 13 یا 14 دسمبر کو امریکہ نے اپنے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا، تو میں نے آپ سے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا ضرور، لیکن کم بڑھائے گا، یعنی 75 بیسس پوائنٹ نہیں بلکہ وہ 50 بیسس پوائنٹ بڑھائے گا۔ اور اسی بیسس پہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ امریکہ نے شرح سود میں جو اضافہ کیا ہے وہ کم کیا ہے۔ اچھا، اس بیسس پہ جب سونے کی قیمتیں 1760 1750 کے لگ بھگ تھیں تو اس کے بعد مارکیٹیں اوپر آنا شروع ہوئی، اور لوگ مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ جناب یاسین صاحب انٹرسٹ ریٹ تو بڑھایا ہے، پھر سونا اوپر کیوں جا رہا ہے؟ تو میں نے اس وقت بھی آپ لوگوں سے یہی کہا تھا کہ جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ضرور ہے لیکن کم بڑھایا، اس وجہ سے سونے کی قیمتوں میں اوپری سطحوں پر جانے کا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا، اور یہی کچھ ہوا۔ اور سونے کی قیمتیں جب 1765 کے لیول کو توڑ کر اوپر گئیں تو اس نے 1840 تک بھی بازاریں چلی گئیں۔ اور آج بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے دوبارہ سے جو آئل کی پرائسز، کروڈ آئل اینڈ برنٹ آئل کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ تو کرے گا لیکن کم کرے گا۔ اور جب وہی بات ہے، جب ہم کم کی بات کرتے ہیں تو گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یہ کم شرح سود بڑھانے کے بیسس پہ، بلکہ کرنسی مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ یورو، اسٹرلنگ، سوئس فرینک، یہ تمام کرنسیز بھی گریجولی اوپری سطحوں پر گئے، کیونکہ امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ کم بڑھایا۔ پچھلی 4 میٹنگ میں امریکہ نے 75 بیسس پوائنٹ بڑھاتے ہوئے 4% تک اپنا انٹرسٹ ریٹ کر دیا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا 50 بیسس پوائنٹ۔ تو بازاروں میں ڈالر جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ گیا،
اور تمام ادر کرنسیز اینڈ گولڈ سلور میں تیزی دیکھی گئی. ایون کہ جو انڈسٹریل کاپر ہے، جو میٹل کہلاتا ہے کاپر، اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 3.84 ڈالر پر پاؤنڈ کے حساب سے اس کی قیمتیں ہو گئی، بازاروں میں تیزی آئی. اور اسی طریقے سے ہم نے اسٹاک انڈیسیز S&P ڈاؤ جونز اور نیسڈیک میں بھی دیکھا کہ وہ اوپری سطحوں پر جانا شروع ہوئے، کیونکہ امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا لیکن کم بڑھایا. تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگلے مہینے جنوری کے اینڈ میں تقریباً ان کی میٹنگ ہوگی FOMC کے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا خبریں ہمارے پاس آنا شروع ہوتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں. آج پاکستان کے لیے بڑی ایک بیڈ نیوز دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فارن کرنسی ریزرو جو ہیں وہ ڈکلائن کر گئے ہیں. تقریباً لاسٹ تھا یہ 2014 کا بتا رہے ہیں کہ 5.36 بلین ڈالر تھا، اور آج ہو گیا ہے 5.81 بلین ڈالر ڈکلائن کر گیا. یعنی آپ کے ریزرو روز بروز گرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر تو جو کہ UAE نے اور سعودی عرب نے دے رکھے ہیں، باقی ہمارے پاس بچا کیا؟ تقریباً 1 سے 1.5 ارب ڈالر ہمارے اپنے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، باقی دوسروں کے صرف رکھے ہوئے ہیں شوکیس میں، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب بات یہاں پر یہی آ رہی ہے کہ وہ دور جب پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا فارن کرنسی ریزرو 2016 میں 18 بلین ڈالر پہنچ گیا تھا، 18 بلین ڈالر کو تجاوز کر گیا تھا، اور پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی، پاکستان اوپری سطحوں پر جا رہا تھا، پاکستان کا GDP اوپر جا رہا تھا. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کو مارا گیا؟ پاکستان کی ایکسپورٹ ہٹ ہوئی، پاکستان میں امپورٹ کا یلغار لگا دی گئی، اور پاکستان کا ڈالر، پاکستان کے اندر جو ڈالر 170 160 یا 150 روپے میں تھا، آج وہ 250 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. اور آج جو یہ خبر آئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کہ جناب پاکستان کے سینٹرل بینک کے پاس فورن کرنسی ریزروز نیئرلی زیرو ہو رہے ہیں. یعنی 4 بلین ڈالر تو آپ کے پاس دوسروں کے رکھے ہوئے ہیں، باقی 1.8 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کے اپنے ہیں. اور پاکستان میں جو امپورٹ بل ہے وہ ہوش روپا اضافے کے بعد برا حال ہو گیا. اب پاکستان کے پاس ڈالر ہے نہیں، پاکستان کی جو امپورٹرز ہیں وہ ڈالر کہاں سے پے کریں گے؟ میں کہنا نہیں چاہتا کہ پاکستان بہت ایٹ دا ورج آف کولیپس دکھائی دے رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ فگرز دکھا رہے ہیں، یہ نمبرز دکھا رہے ہیں. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آج ڈان آرٹیکل میں یہ آیا بزنس پیج پہ. اور یہ ایک بہت خطرناک ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ پاکستان کے پاس فارن کرنسی ریزرو نیئر اینڈ ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے اسحاق ڈار صاحب ایک نئے وزیر خزانہ تشریف لائے انگلینڈ سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم پاکستان میں ڈالر کو جو ہے وہ 180 روپے کو لے آئیں گے. اس دن کی آپ یوٹیوب کلپ میری اٹھا کے دیکھیں، اس دن بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا اٹ از ناٹ سو پاسبل. اس کے پاسبل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں وار فوٹنگ میجرز نہیں لیے جا رہے ہیں امپورٹ بل کے حوالے سے. پاکستان میں ہر آئٹم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جیسے کہ میں اکثر آپ لوگوں سے ایسے ہی ذرائع تفنن بھی کہتا ہوں کہ جناب پاکستان میں ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم بچوں کی چاکلیٹ بیلجیم اور لنڈن اور فرانس اور جرمنی کی چاکلیٹس کھا رہے ہیں. کھانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ڈالر خریدنے پڑتے ہیں، اور ڈالر جو ہے پھر بازار میں جاتے ہیں تو ڈالر کو پر لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس لگژریز گاڑیاں آ رہی ہیں جو کہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، یا ہم اس کے کمپوننٹ امپورٹ کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو حال ہے وہ بہت برا ہو گیا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی کی پالیسی کو اڈاپٹ کریں. ایک زمانہ وہ تھا 1980s میں جب 10 روپے اور 9 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جتنا ایکسپورٹ کرتا تھا اتنی ہی امپورٹ کرتا تھا. ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ تھا وہ زیرو تھا. آج ہمارا امپورٹ جو ہے وہ نیچے ہے اور ایکسپورٹ ہمارا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ نہیں کام کر رہی ہے. ہمارے یہاں انرجی کرائسس چل رہی ہے، گیس نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری فیکٹریوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، ایکسپورٹ ہماری ہو نہیں رہی ہے، اور امپورٹ پر ہم ریلائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمتیں آج اگر 250 روپے بھی ہیں تو یہ 300 350 روپے بھی جا سکتی ہیں. کیوں؟ یہ میں ایسی کو بات نہیں کر رہا، میرے پاس یہ نمبرز ہیں، یہ فگرز ہیں.
یہ نمبرز کو آپ ذرا جائزہ تو لیجئے کہ پاکستان میں امپورٹ کا بل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایکسپورٹ ہماری نیئر ڈکلائن کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے فورن کرنسی ریزرو جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. اب ڈالر کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے یہاں جو ایل سیز تھی وہ اوپن نہیں ہو رہی ہیں، لیٹر آف کریڈٹ بینکوں میں نہیں اوپن ہو رہا ہے. ہماری حالت بہت خراب ہے، اور جس کی بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ پریڈکٹ کی جا سکتی ہے پاکستان میں سونے کی قیمتیں جو کہ 1,90,000 روپے تولہ ہو گئی تھی، وہ یہ 2 لاکھ کو بھی کراس کر سکتی ہیں، بیکاز کہ ڈالر نہیں ہے مارکیٹ میں. اور جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں سونے کی قیمتوں کو، وہ ڈالر کو اور بین الاقوامی بازاروں میں جیسے 1820-25 ڈالر چل رہا ہے، اسے جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہی آپ کا 1,80,000 1,90,000 2 لاکھ کو کراس کر جائے گا. کدھر ہم جا رہے ہیں؟ تو میری خدا را یہ ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے کہ وہ ایک اسٹرن ایکشن لیں، ایک وار فوٹنگ میجرز اڈاپٹ کریں، اور پاکستان میں جو امپورٹ بل کی یلغار ہے اس کو کم سے کم کریں، یا اس کو ٹرائی ٹو میک اٹ زیرو تو بہرحال نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ساری ہمارے پاس انفنش گڈس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فنش گڈ تخلیق کرنے کے لیے، بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چاکلیٹس، وہ کتے بلی کا کھانا، وہ کتے بلیوں کو نہلانے کے شیمپو کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم پاکستانی طریقے سے ان کو نہلا سکتے ہیں، ان کو میڈیکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس پہ خدا را سوچیں. اور پاکستان میں جو فارن کرنسی ریزرو 2016 میں 18 ارب ڈالر تھے اسٹیٹ بینک کے پاس، آج وہ 5 ارب ڈالر تک رہ گئے. اس کو خدا را بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بہتر کیسے ہوگا یہ ہمارے حکومت وقت اور حکام بالا اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. بہرحال آج یہ آخری دن اس سال کا، اس دعا کے ساتھ کہ سن 2023 ہمارے لیے خوشگوار سال ثابت ہو، اور یہ جو یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے، جس کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز دوبارہ نچلی سطحوں پر آئے گی، تو ہمارے یہاں سکون، امن اور شانتی کے جو ہے وہ گہوارہ بنے گا یہ دنیا ہمارے لیے، کیونکہ اس جنگ کے نتائج ایک بھیانک بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ہماری دعا اگلے سال کے لیے یہی ہے، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ جناب یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، تاکہ دنیا میں جو مہنگائی کا ایک رونا ہے یہ ختم ہو سکے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ استفادہ ان باتوں سے ضرور حاصل ہوتا ہوگا، اور میں بس جاتے ہوئے یہی آپ کے ساتھ دعا ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن اپنے دوست احباب میں، اور اس کو پھیلاتے رہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. سن 2022. خدا حافظ.